बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से हो सके। नाज़रीन, कनाडा लंदन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। आज इस वीडियो में हम ये भी कोशिश करेंगे कि इसका आपको बैकग्राउंड बता सकें और कुछ ऐसी चीजें भी आप तक पहुंचाएं जो एक लंबी रिसर्च के बाद इकट्ठी की गई हैं, क्योंकि अब ये अफसोसनाक वाकया हुआ है तो ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये वाकया लंदन कनाडा में पेश आया। एक लंदन बर्तानिया में है और एक लंदन कनाडा में भी है। यहां पर एक 20 साल लड़का ट्रक ड्राइवर, उसका नाम है निथल विल्टन मैन। उस ड्राइवर ने ट्रक उस फैमिली के ऊपर उस वक्त चढ़ाया जब वो फैमिली फुटपाथ पर मौजूद थी और पुलिस के मुताबिक ये प्लान्ड किया गया वाकया है। ये एक पाकिस्तानी फैमिली थी, मुसलमान थे, ये लाहौर से ताल्लुक रखते थे। सलमान अफजल साहब तकरीबन 45 या 46 साल के होंगे। ये उस फैमिली के हेड थे और उनकी अहलिया मदीहा सलमान जो कि 43 या 44 साल की होंगी लगभग। उनकी बेटी यमुना जो कि 15 साल की थी और उनकी वालदा जो कि 70-75 साल की होंगी। ये चारों उस हादसे में, उस वाक़े में हलाक हो गए। उनमें से जो बच जाने वाला एक बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 9 साल है, वो इस वाक़े में शदीद जख्मी हुआ है और वो अभी हॉस्पिटल में है इस वक्त। फायज अहमद इस बच्चे का नाम है। ये सारी फैमिली फुटपाथ पर मौजूद थी और जानबूझकर ट्रक उनके ऊपर चढ़ा दिया गया। इन 5 में से 4 लोग मौका पर ही शहीद हो गए। कैनेडियन वजीर आजम ने शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मजम्मत की है और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हूं, ये उनका कहना था। कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं, ये भी कैनेडियन वजीर आजम का कहना था। नाज़रीन, फोबिया है क्या? क्या ये जानना बहुत जरूरी है कि इस्लामोफोबिया है क्या, ये दुनिया को किस तरफ लेकर जा रहा है, इसका अंजाम क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए या इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। इस्लामोफोबिया दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनता चला जा रहा है। दुनिया आलमी जंग की तरफ धकेली जा रही है। फोबिया है क्या? फोबिया एक ऐसा खौफ है जो हकीकत में ना भी हो लेकिन आपके आसाब पर हावी हो जाता है। उसका खौफ इतना होता है। मेडिकल एतबार से फोबिया एक बीमारी है। जी हां, ये एक बीमारी है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को बुलंदी से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोगों को आवाज से डर लगता है और कुछ लोगों को अकेलेपन से डर लगता है। कुछ लोगों को लिफ्ट से बहुत डर लगता है कि पता नहीं हम लिफ्ट के अंदर बंद हो गए तो क्या होगा, सांस आएगी या नहीं आएगी। तो इस किस्म के मुख्तलिफ फोबियाज होते हैं। कुछ को पैदाइशी होता है और कुछ वक्त के साथ साथ इसका शिकार हो जाते हैं। और अगर इज्तमाई तौर पर देखा जाए तो कई ममालिक अपनी अवाम को मुख्तलिफ फोबियाज में मुब्तला करते हैं। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। कुछ मखसूस गिरोहों को या अवामुन नास को किसी एक नजरिए से या किसी मजहब से या किसी कौम से डरा दिया जाता है और इस डर की वजह से वो लोग अपने मकासद हासिल करते हैं। जो अपनी अवाम को डर में मुब्तला करते हैं उसके ऊपर एक खास किस्म की साइकोलॉजिस्ट बिठा दिए जाते हैं जो फोबिया क्रिएट करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, स्पेशल किस्म के साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो फोबिया क्रिएट करते हैं। वो अवाम को, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता डराते हैं कि ये ऐसी कौम है, डरो इनसे, ये ऐसा मजहब है, डरो इनसे। और उनका डर और खौफ फैलाने का मकसद एक ही होता है। फिर इस डर के प्रोपेगेंडा से अपने मकासद हासिल करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बख्शू या मोंक हैं जो बर्मा या म्यांमार में रहते हैं, ये लोग
ننگے پاؤں ہوتے ہیں، سر کے بال بھی انہوں نے منڈوائے ہوتے ہیں، زیادہ تر نارنگی رنگ کے کپڑے ان کے ملبوس ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے خلاف اپنی سوسائٹی میں ایک ایسا خوف پھیلاتے ہیں، پھر مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں فوبیا ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ ایک نیگرو فوبیا ہے جو سیاہ فام لوگوں سے ڈراتے ہیں کہ یہ مار دیں گے، اٹھا کر لے جائیں گے۔ آپ نے اس قسم کی فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور منڈیوں میں بیچ دیے جاتے ہیں۔ ایک چائنا کا فوبیا بھی ہے جو امریکہ میں پھیلایا جا رہا ہے کہ بچو ان سے کہ یہ وائرس ڈال دیں گے۔ جی ہاں ناظرین، کہ یہ وائرس ڈال دیں گے، یہ آپ کے اوپر سائبر اٹیک کر دیں گے۔ ایک وقت میں پورے مغرب میں سوویت یونین کا بھی ایک فوبیا ہوا کرتا تھا کہ روس بہت بڑی طاقت ہے، یہ دنیا پہ قبضہ کر لیں گے، یہ دنیا پہ قبضہ کر کے ہم سے سارا کچھ چھین لیں گے۔ یہ صرف فوبیا ہی تھا۔ آج اس وقت دنیا کا سب سے خطرناک فوبیا اسلامو فوبیا ہے۔ 1910 میں ایک شخص ایلن کولن فرانس میں تھا، اس نے 1910 میں ایک تھیسس لکھا تھا، اس نے پہلی دفعہ اس لفظ کا استعمال کیا تھا اور اس نے اس کی ڈیفینیشن بھی دی تھی، لیکن اس وقت یہ اتنا مقبول نہیں ہوا تھا۔ اس کا دوسرا ریکارڈ 1976 میں ملتا ہے جب ایک مصر کا عیسائی راحت تھا، اس نے اس لفظ کا استعمال کیا اور پھر پروپیگنڈا عام ہوا مسلمانوں کے خلاف۔ جب یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف کام کرنا تھا تو اس وقت یہ لفظ زور پکڑ گیا۔ 9/11 کے بعد اسلامو فوبیا میں بے حد اضافہ ہوا۔ پوری دنیا میں، امریکہ، یورپ میں جان بوجھ کر یہ بات پھیلائی گئی کہ مسلمانوں کے اندر ایسے احکامات موجود ہیں جو دہشت گردی پر اکساتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوا کہ مسلمان جہاد اور دہشت گردی میں فرق بھول گئے۔ امریکہ میں ایک 100 سالہ رپورٹ چھپی جس کا نام تھا 100 Years of Hollywood۔ یہ ایک 100 سالہ جائزہ رپورٹ تھی ہالی ووڈ کی۔ اس رپورٹ میں بتایا کہ ہالی ووڈ نے جو بڑے کرائم کیے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ مسلمانوں کو ان کی شناخت کے برعکس دکھایا گیا۔ انہوں نے جو فلمیں بنائی ان میں جو مسلمانوں کو دکھایا گیا وہ ان کی شناخت کے اپوزٹ تھا، برعکس تھا، کہ مسلمان جیسے انہوں نے دکھائے مسلمان حقیقت میں ایسے نہیں تھے۔ ہالی ووڈ کے اندر لیکن 9/11 کے بعد تو انہوں نے مسلمانوں کو صرف دہشت گرد ہی دکھایا، صرف دہشت گرد۔ 9/11 سے پہلے بھی لارنس آف عربیہ ایک فلم تھی، عربوں کو دکھایا گیا کہ بڑے خونخوار اور جنگجو قسم کے۔ پھر ایک فلم آئی ریمبو 3، پھر ایک اور مووی تھی ٹو لائز، پھر ایک دا اسٹیج۔ ان تمام فلموں میں مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کیا گیا، دکھایا گیا۔ پھر انہوں نے اپنی نسلوں کو آہستہ آہستہ ایسے قائل کر لیا کہ داڑھی والا شخص یا کوئی نماز پڑھنے والا شخص یا مسلمان آپ کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا بھر میں لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے، اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور دنیا میں اس وقت بھی جو تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے۔ ان کے جو مذہبی رہنما تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیلے۔ اسلام فوبیا کے کچھ بڑے بڑے واقعات ہوئے آج کی دنیا میں، اس میں گوانتانامو بے اور ابو غریب جیل میں کچھ ایسے واقعات ہوئے۔ پھر ناروے اور سویڈن میں ایک مجمع میں نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلانے کا واقعہ۔ نیوزی لینڈ کی ایک مسجد کے اندر 51 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ خواتین جو لباس پہنتی ہیں یا حجاب اوڑھتی ہیں کئی ممالک میں ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ ڈنمارک میں گستاخانہ خاکے شائع ہوئے۔ فرانس میں ایک ٹیچر نے
مسلمانوں کی دل آزاری کی، اسکول میں اپنے بچوں کے ساتھ سامنے ان کو مختلف قسم کے وہ جو پوسٹر اور خاکے دکھاتے۔ میکرون جو وزیر اعظم ہے اس وقت، اس نے ایسے واقعات کی سرپرستی کی جس میں گستاخی کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھیں، نفرت سے نفرت ہی نکلتی ہے۔ میکرون صدر انتخابی مہم میں حصہ لے رہے تھے کہ ایک شخص نے انہیں اپنے قریب بلایا، اپنے پاس بلایا اور زوردار تھپڑ ان کے منہ پہ گاڑ دیا۔ یہ ابھی کل کی بات، کوئی پرانا واقعہ نہیں۔ اور نعرہ لگایا کہ ڈاؤن وتھ میکرونزم، ڈاؤن وتھ میکرونزم۔ میکرونزم ہے کیا؟ ناظرین، میکرونزم فریڈم آف سپیچ کے نام پر گستاخی کرنا ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کرنا ہے، آزادی اظہار رائے کے نام پر، آزادی اظہار کے نام پر مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ کھیلنا ہے، ان کی دل آزاری کرنا ہے۔ آزادی اظہار کے رائے کے نام پر یہودیوں کے خلاف بولنے سے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ وہاں پہ آزادی اظہار رائے کیوں نہیں آتا؟ یاد ان کو مسلمانوں کی دل آزاری ان کا مشغلہ ہے، تو پھر نفرت کے اندر سے نفرت ہی نکلے گی، اور کیا نکلے گا؟ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور نہ ہی کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے رہے ہیں، ہاں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے رہے ہیں، اور مسلمانوں کی بھی ناراضگی اور غصہ لے رہے ہیں۔ اسلاموفوبیا کو بدلنا کیسے ہے؟ یہ تب تک ممکن نہیں جب تک مسلمانوں کے ساتھ اپنا رویہ آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ختم کرنا ہوگا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ختم کرنا ہوگا، اپنا رویہ بدلنا ہوگا، اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، دہشت گردی اور جہاد میں فرق کرنا ہوگا۔ جب اسرائیل فلسطین پر ظلم و بربریت کرتا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں تو ان چیزوں سے بڑھاوا ملتا ہے کہ مسلمان ادھر بھی مار کھا رہے ہیں اور ادھر بھی۔ کشمیر میں، برما میں مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا ہے تو ان کی زندگیوں کی ویلیوز کم ہو جاتی ہیں۔ اس کے اوپر جانبداری ختم ہونی چاہیے۔ زیادہ ذمہ داری مسلمانوں پر ہے کہ وہ آپس میں فرقہ وارانہ اختلافات ختم کریں۔ جی، آپس کے فرقہ وارانہ اختلافات کو ختم کرنا ہوگا۔ ہر فرقہ اور عقیدہ کے لوگ آپس میں امن اور سکون کے ساتھ رہیں اور اصل اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں، تب جا کے یہ ممکن ہوگا۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ اپنے عملی نمونے سے دنیا کو بتانا ہوگا، ورنہ دنیا اس نفرت اور بد امنی کی آگ میں مزید جلے گی۔ نفرت سے نفرت ہی نکلتی چلی جائے گی۔ یہ اسلاموفوبیا دنیا کو عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یہ موقع ہے دنیا کو ہوش کے ناخن لینے کی۔ اس وقت ضرورت ہے اپنی عوام، اپنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا بند کرے، عوام کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ یہ دنیا جھوٹ بولنا بند کرے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں جو دہشت گردی کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں جس میں ظلم ایسا مذہب نہیں۔ اسلام عدل اور انصاف، محبت اور امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ یہ سلامتی دیتا ہے، سلامتی کا دین ہے۔ دنیا کو اسلام کا اصل چہرہ دکھانے میں سر فہرست جماعت احمدیہ عملی میدان میں ہے۔ باقی مسلمانوں کو بھی ان کے ساتھ آواز ملانی چاہیے تاکہ دنیا میں امن پیدا ہو اور اسلام کا بول بالا ہو۔ جی ہاں، اسلام کا بول بالا تبھی ہوگا جب ہم دنیا کو اپنا اسلام صحیح رنگ میں پیش کریں اور بتا سکیں، اور ہم آپس میں بھی بھائی چارے کے ساتھ رہیں
اور تمام فرقے تمام عقیدے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہیں۔ دنیا کو یہ باور کرانا ہوگا، بتانا ہوگا، دکھانا ہوگا، تب جا کے یہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔